औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हो कि पहले चैप्टर का अख्ताम हम कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर के आज दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरे लेक्चर को देने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हन-नशीन करना चाहता हूँ। हमारा क्राइटेरिया वही होगा कि हम हर सवाल के दौरान तकरीबन 5 सेकंड रुकेंगे और आप करेक्ट आंसर अपने माइंड में लाए। तो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर क्वेश्चंस। नंबर 1, ज़मीन का असल नमूना क्या है? ज़मीन का असल नमूना क्या है? वेरी गुड, आपके माइंड में ठीक आंसर आया, ग्लोब। जवाब ग्लोब। सवाल नंबर 2, शुमाल की कितनी अक़साम है? शुमाल की कितनी अक़साम है? वेरी गुड, शुमाल की 2 अक़साम है, जिसको एक को हम हकीकी शुमाल, दूसरे को मकनातीसी शुमाल कहते हैं। ठीक है, एक को हकीकी शुमाल, दूसरे को मकनातीसी शुमाल कहते हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा। अगला सवाल है, नक्शे के कितने अज्जा हैं? नक्शे के कितने अज्जा हैं? वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया। नक्शे के तकरीबन 7 अज्जा हैं। ठीक है, जो कि मंदरज झेल है और वो आपके माइंड में भी होगा, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में सारा कुछ था। अगला सवाल है, अर्ज बल में सिफर दर्जे को क्या कहा जाता है? अर्ज बल में सिफर दर्जे को क्या कहा जाए? जिस तरह तूल बल की बात करते हैं, तूल बल लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका था आपको कि तूल बल में सिफर दर्जे को निस्फ़ नहार आज़म कहते हैं। तो अर्ज बल में सिफर दर्जे को क्या कहते हैं? वेरी गुड, आपके माइंड में करेक्ट आंसर आया। यानी कि इसको हम ख़त इस्तिवा यानी इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ख़त इस्तिवा या इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसे करना होगा कि पेंसिल अपने हाथ में रखें, जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आप अंडरलाइन करके कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है वक्त के लिहाज से दुनिया के खित्ते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया को हम प्रेजेंट करते हैं ग्लोब से, तो मीन कि दुनिया गोल है। दुनिया क्या है? गोल है। तो स्टूडेंट्स, बाज़-औक़ात आप लोगों ने अगर रेडियो सुना हो तो रेडियो में बाज़-औक़ात बैनुल अक़वामी प्रोग्राम आप लोगों ने सुने होंगे। तो उनमें अमूमन इस तरह वक़्त बताया जाता है कि इस वक्त बांग्लादेश में रात के 8 बजे, पाकिस्तान में रात के 7 बजे और लंदन में दोपहर के 2 बजे। इसका मतलब क्या हुआ? तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान से बांग्लादेश का वक्त 1 घंटा आगे है और पाकिस्तान का वक्त लंदन से 5 घंटे आगे। लंदन कहाँ पर है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूके हमसे 5 घंटे, यानी कि पाकिस्तान का वक्त लंदन से कितने घंटे आगे? 5 घंटे आगे। तो इस फ़र्क को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें अपने जहन में रखनी होगी, जो कि मैंने दर्ज झेल लिखी हुई है। तो स्टूडेंट, वक्त के लिहाज से दुनिया के खित्तों की बात करें तो ज़मीन गोल है, इसलिए तमाम दुनिया में एक ही वक्त में यकसा तौर पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। वंस अगेन आई रिपीट दिस, यानी ज़मीन गोल है, इसलिए तमाम दुनिया में एक ही वक्त में यकसा तौर पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। इस तरह दिन रात और इसका टाइम भी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात के वक्त में भी फ़र्क पाया जाता है। मीन कि ज़मीन गोल है, तो इस वजह से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का टाइम जोन मुख्तलिफ होगा। पॉइंट नंबर 2, ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है। पहली तो बात ये हुई कि मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, तो मीन के पहले सूरज पे कौन सा साइड आता है? मशरिक़। तो मीन के सूरज पहले कहाँ पे तुलू होगा? मशरिक़ में। वेरी गुड, ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, इसलिए वो मकामात जो मशरिक़ में वाक़े हैं वहाँ दिन पहले आएगा, यानी वहाँ वक्त पहले होगा। यानी कि अगर 2 बज रहे हैं तो 2 पहले कहाँ पर होंगे? मशरिक़ साइड पे। मशरिक़ का पता है ना, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो मीन के सबसे पहले ईस्ट मशरिक़ में सूरज तुलू होगा और बाद में मगरिब में। तो मीन के मशरिक़ का टाइम भी पहले होगा। वेरी गुड, आगे। और मगरिब में वाक़े मकामात में दिन बाद में होगा। मीन के मगरिब में दिन बाद में होगा, यानी कुछ टाइम का डिफरेंस है। यानी कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और लंदन के दरमियान 5 घंटे का फ़र्क है, यानी पाकिस्तान 5 घंटे आगे हैं। यानी अगर रात के 7 बजे पाकिस्तान में बज रहे हैं तो दोपहर के 2 बजे कहाँ पर बज रहे होंगे? लंदन, यानी कि यूके में। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट, ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, इसलिए वो मकामात जो मशरिक़ में वाक़े हैं वहाँ दिन पहले आएगा, यानी वहाँ वक़्त पहले होगा, और मगरिब में वाक़े मकामात में बाद में होगा।
ویری گڈ. اس کے بعد اس لیے ان کا وقت پیچھے ہوگا، یعنی مغرب والے سائڈ کا وقت پیچھے ہوگا، مشرق والے کا وقت آگے ہوگا. تو اسٹوڈنٹس اس پہ ایک اور بات بھی منحصر کرتی ہے، وقت کا حساب 0 درجہ طول بلد سے کیا جاتا ہے. 0 درجہ طول بلد یعنی 0 درجہ جو ہے یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا، اس کو ہم نصف النہار اعظم بھی کہتے ہیں. یعنی کہ نصف النہار اعظم کے مشرق میں 180 درجے ہیں اور مغرب میں بھی 180 درجے، اور ہر دو طول بلد کے درمیان 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. کتنے منٹ کا فرق ہوتا ہے؟ 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مشرق میں سورج پہلے طلوع ہوتا ہے تو مین کے مشرق کا ٹائم پہلے ہوگا اور مغرب کا ٹائم بعد میں ہوگا. ونس اگین آئی ریپیٹ دس پوائنٹ، وقت کا حساب 0 درجہ طول بلد سے کیا جاتا ہے، جو کہ لندن کے قریب ایک مقام جس کو گرینج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گرینج. یعنی قریب ایک مقام گرینج سے گزرتا ہے. کہاں سے گزرتا ہے؟ گرینج سے. گرینج کہاں پر ہے؟ لندن میں، یعنی لندن سے گزرتا ہے. اس طول بلد کو یا اس طول بلد کے وقت کو گرینج کا معیار یعنی GMT کا معیاری وقت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس کا معیاری وقت؟ گرینج کا، یعنی GMT، گرینج مین ٹائم ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سنیں اگلے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں سنیں، پہلے میں بتا چکا ہوں. پوائنٹ نمبر 4 میں دیکھیں تو ہر دو طول بلد کے درمیان 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ سورج تقریباً ایک طول بلد سے دوسرے طول بلد کی جانب کا سفر جب طے کرتا ہے تو اس میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مین کی طول بلد تو آپ کو پتہ ہے نا، شمال سے جنوب کو جو لائنیں جاتی تو اس کو ہم طول بلد کہتے ہیں. شمال سے جنوب کو جو فرضی لائنیں جاتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طول بلد کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ونس اگین آئی ریپیٹ دس، ہر دو طول بلد کے درمیان کتنے منٹ کا فرق ہے؟ 4 منٹ. یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں، اس کو انڈر لائن کریں کہ 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک اور بہت اہم پوائنٹ آ رہا ہے، جو مقام ایک ہی طول بلد پر واقع ہوں ان مقامات کا لوکل یا مقامی وقت بھی ایک جیسا ہوگا. مین کہ اب ایک ہی طول بلد پر واقع جتنے بھی کنٹریز ہوں گے تو ان کا ٹائم زون ایک جیسا ہوگا. سمجھ آ گئی آپ کو اس کی؟ تو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے بین الاقوامی خط یعنی خط تاریخ، جس کو انٹرنیشنل ڈیڈ لائن کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ڈیڈ لائن ہے جس کو پار کرتے انسان تاریخ تبدیل کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ تاریخ تبدیل کر دیتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں پوائنٹس بتا دوں گا، اس کے ساتھ میں آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے بتا دوں گا کہ یہ کون کون سے ممالک کے قریب سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 بین الاقوامی خط تاریخ کہتے کس کو ہیں؟ اسٹوڈنٹس طول بلد وقت کے سلسلے میں بین الاقوامی خط تاریخ کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے. جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وقت کے لحاظ سے بھی مختلف زون ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک اور چیز ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جس کو ہم بین الاقوامی خط تاریخ کہتے ہیں. طول بلد اور وقت کے لحاظ سے بین الاقوامی خط تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ بین الاقوامی خط کو، یعنی انٹرنیشنل ڈیڈ لائن، جس کو پار کرتے ہوئے انسان کیا کر جاتا ہے؟ تاریخ کو تبدیل کر جاتے ہیں. تو پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا یہ خطوط 180 طول بلد سے گزرتے ہیں، یعنی 180 طول بلد کے اوپر سے گزرتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر آخری 180 درجے آتے ہیں نا تو اس کے اوپر سے یہ خط گزرتا ہے. یعنی مشرق کی طرف کے علاقوں کی تاریخ ایک دن پیچھے ہوتی ہے اور مغربی علاقوں میں ایک دن آگے ہوتی ہے. مین کہ اس کو ہم یہاں پہ اگر ڈرا کرنا چاہوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی اس کو تو نصف النہار اعظم کہتے ہیں. اس لائن کو یعنی جو بالکل یعنی مشرق سے گزرتی ہے، تو اس کا اس سائڈ پہ اگر کہیں تو مغرب اور اس سائڈ پہ مشرق رہ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کو ہمیں ود ڈائیگرام بھی آپ کو بتانا چاہوں تو یہ آپ کو ڈائیگرام ہے انٹرنیشنل ڈیڈ لائن. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل ڈیڈ لائن، یہ ڈاٹ لائن آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ امریکہ اور رشیا کے درمیان میں کھینچی گئی ایک لائن ہے جس کو پار کرتے ہوئے انسان تاریخ کو بدل دیتا ہے. اگر یہاں پہ سوموار ہے، یعنی کہ مغرب میں اگر سوموار ہے تو مشرق میں اتوار ہوگا، تو مین کہ یہ ایک دن آگے پیچھے والا حساب ہوتا ہے. تو سنیں اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں. تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس، طول بلد اور وقت کے سلسلے میں بین الاقوامی خط کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یہ خطوط 180 طول بلد سے گزرتے ہیں، یعنی مشرق کی طرف کے علاقوں کی تاریخ ایک دن پیچھے ہوتی ہے اور مغربی علاقوں میں ایک دن آگے ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیشنل ڈیڈ لائن. تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لائن کو پار کرتے ہوئے لوگ کیا
کر جاتے ہیں تاریخ، یعنی ایک دن 24 گھنٹوں کا فرق آ جاتا ہے، دیکھو 24 آور کا، کیونکہ دنیا ہم نے کہا گول ہے، تو مین کہ اس کا ایک سائڈ جو کنارہ بچ جاتا ہے تو وہاں پر 24 آور کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 3 کو ونس اگین، اس کا مطلب کیا ہوا کہ لائن کو پار کرتے ہوئے لوگ تاریخ بدل لیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، نقشے پر اس خط کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ یہ خط بالکل سیدھی لائن کی طرح نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ بالکل سٹریٹ نہیں ہوگا۔ کیوں یہ بالکل سٹریٹ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر 180 طول بل کئی جزیروں پر یعنی ایک ہی ملک کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آسٹریلیا تو وہ آسٹریلیا ہے، تو مین کہ یہ ٹیڑھا میڑھا یعنی کہ مڑ جاتا ہے، جس علاقے میں ٹائم زون ایک جیسا ہے تو وہ کیا کر جاتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 180 طول بل کئی جزیروں یعنی ایک ملک کا حصہ نہیں ہوتے، اس کے درمیان سے گزرتا ہے، اس لیے ان مقامات کو یکجا رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، خط تاریخ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اگر ایسا کرتے تو یہ ایک ہی ملک کے 2 جزیروں میں مختلف تاریخیں ہوتی، تو یہ پھر رائٹ نہیں ہوتا، یعنی ایک ملک میں 2 تاریخ تو نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈیڈ لائن بالکل سٹریٹ نہیں ہے، یہ جگہ جگہ سے مڑی ہوئی ہے، یعنی کچھ ممالک کو چھوڑ کر یہ ایک سائڈ پہ مڑ جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، نقشے پر کسی مقام کا تعین، آگے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ نقشے پر ہر مقام کا کچھ تعین ہوتا ہے درجوں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ ممالک 23 درجے پر، کچھ پاکستان کی بات کریں تو 23 تا 37 اور 61 تا 76 درجے واقع ہے، تو مطلب ہے کہ نقشوں پر مختلف قسم کی نشانات ہوتے ہیں یا درجے ہوتے ہیں جس پر اس ملک کی لوکیشن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، کسی مقام کا میل وقوع معلوم کرنے کے لیے اس مقام کا طول بل اور عرض بل معلوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ملک ہے تو وہ عرض بل پر کتنے ڈگری پر واقع ہے یا طول بل پر کتنے ڈگری واقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کے پوائنٹ نمبر 2 میں نے لکھا ہے، دنیا کے نقشے پر کوئی مقام اگر 34 درجے شمال اور 32 درجے مشرق میں واقع ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام خط استوا سے تقریباً 34 درجے شمال عرض بل اور نصف النہار اعظم یعنی کہ 72 درجے مشرق کے طول بل میں واقع ہیں۔ تو سٹوڈنٹس، مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کو ڈگری میں مین کیا ہم نے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہم دنیا کو 2 نصف دائروں میں تقسیم کر لیں، یعنی 180 درجے اور 180 درجے، تو 180 درجے مشرق کی طرف اور 180 درجے مغرب کی طرف، تو مین کہ اگر کوئی ملک واقع ہے 71 ڈگری پر تو ہم یعنی 1 2 3 4 5 6 ایون کہ 180 ڈگری ہیں تو 74 ڈگری پر جائیں گے تو ڈائریکٹ اس ملک کے لوکیشن کو ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کی آئی تھنک آپ کو اچھے سے سمجھ آئی، تو انشاءاللہ اس کو میں وتھ ڈائیگرام بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو آگے یہ بات، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے آتے ہیں نقشے پر سطح زمین کے نشیب و فرا یعنی اتار چڑھاؤ کو بھی مختلف طریقوں سے دکھایا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سطح زمین پر نشیب و فرا یعنی اوپر نیچے دکھانے کے لیے کئی طریقے استعمال ہوتے ہیں، ان میں 2 اہم مندرجہ ذیل، جس ایک کو کنٹوری خطوط اور دوسروں کو رنگوں کا استعمال کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ کنٹوری خطوط کیا ہوتے ہیں؟ کنٹوری خطوط کی بات کریں تو نقشے پر سطح زمین کے نشیب و فراز دکھانے کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کنٹوری خطوط ہے۔ یہ فرضی خطوط ہوتے ہیں اور نقشے پر سطح سمندر سے یکساں بلندی والے مقامات کو آپس سے ملاتی ہے۔ اس کو میں وتھ ڈائیگرام بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کنٹوری خطوط ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو کم ڈھلان کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر یکساں فاصلے پر ہو تو یکساں ڈھلان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں تو عمودی یا زیادہ ڈھلان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو 2 کنٹورز کے درمیان فاصلے کو کنٹوری وقفہ بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو میں بتاؤں، اگر ہم کنٹوری خطوط کی بات کریں تو سنیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ زیادہ بلند ہے۔ اگر ہم اس کا میٹ کی بات کریں، یہ 500 میٹر یعنی کہ میٹر ہے، اور یہ 400، یہ 300، یہ 200، یہ 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300، یعنی کہ آپ دیکھو اس میں بعض جگہ سملر آ رہی ہے، بعض میں نشیب و فراز آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یعنی یہ اوپر یہ نیچے، یہ اوپر یہ نیچے، تو اس کو ہم کنٹوری خطوط کہتے ہیں۔ اور اس کے درمیان جو وقفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈسٹنس جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کنٹوری وقفہ کہتے ہیں۔ تو مین کہ یہ 100 ہے تو کسی جگہ پہ 200 ڈگری ہوگا، تو مین کہ اس کے درمیان نشیب و فراز لائک دس، یعنی کہ یہ اوپر
یہ نیچے، یہ اوپر، نیچے، یہ نیچے، یہ اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشیب کنٹوری خطوط سے مراد کیا ہے؟ کسی سطح کی نشیب و فراز کو دکھانے کو کنٹوری خطوط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ آگے آتے ہیں رنگوں کا استعمال. نقشوں میں موسٹلی رنگوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات رنگوں کے ذریعے نقشے پر سطح زمین کے نشیب و فراز کو دکھایا جاتا ہے. مثلا پہاڑی علاقوں کو گہرے بھورے رنگ سے ہم ظاہر کرتے ہیں، کم بلند والے علاقوں کو ہلکے بھورے رنگ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں کو ہرے رنگ سے، کیونکہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں تو اس کو ہم ہرے رنگ سے ظاہر کرتے ہیں. اس طریقے کو رنگ کشی کا طریقہ کہا جاتا ہے. تو یہ تو دو طریقے ہو گئے. تو اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اب اس کے مین پوائنٹس کو میں دوبارہ سے دہراتا ہوں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے. اسٹوڈنٹ اس میں موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وقت کے لحاظ سے دنیا کے خطوں کے بارے میں بتائیں، اور انٹرنیشنل ڈیڈ لائن سے کیا مراد ہے، کنٹوری خطوط سے کیا مراد ہے. یہ اہم کویشچن بنتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے. تو آپ آتے ہیں وقت کے لحاظ سے دنیا کے خطے. زمین گول ہے، اس لیے تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں یکساں طور پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. اس طرح دن رات اور مختلف مقامات کے وقت میں فرق ہے. پوائنٹ نمبر 2، زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے، اس لیے وہ مقامات جو مشرق میں واقع ہیں وہاں دن پہلے آئے گا، اور اس کے ساتھ یعنی وہاں وقت بھی پہلے ہوگا، اور مغرب میں واقع مقامات میں دن بعد میں ہوگا، اس لیے اس کا وقت بھی پیچھے ہوگا. پوائنٹ نمبر 3، وقت کا حساب صفر درجہ طول بل سے کیا جاتا ہے، جو کہ لندن کے قریب ایک مقام ہے جس کو گرینچ کہتے ہیں، تو گرینچ سے گزرتا ہے. اس طول بل کے وقت کو گرینچ کا معیاری وقت بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ پوائنٹ نمبر 4 ہے، ہر دو طول بل کے درمیان 4 منٹ کا فرق ہے. پوائنٹ نمبر 5، جو مقام ایک ہی طول بل پر واقع ہوں ان مقامات کو لوکل یا مقامی وقت بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلا کویشچن ہے کہ بین الاقوامی خط سے کیا مراد ہے؟ طول بل اور وقت کے سلسلے میں بین الاقوامی خط تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یہ خطوط 180 طول بل سے گزرتے ہیں، یعنی مشرق کی طرف کے علاقوں کی تاریخ ایک دن پیچھے ہوتی ہے اور مغربی علاقوں میں ایک دن آگے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائن کو پار کرتے ہوئے لوگ تاریخ بدل لیتے ہیں. نقشے پر اس خط کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ یہ خط بالکل سیدھی لائن کی طرح نہیں ہوگا، یعنی سیدھی لائن کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ جگہ جگہ سے مڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک جگہ سے، ایک ملک میں ایک کی تاریخ ہونا چاہیے نا، تو اس وجہ سے جہاں پر ایک ملک ہے تو وہاں سے مڑ جاتا ہے. یہ نقشے پر کسی مقام کا تعین، کسی مقام کا میل وقوع معلوم کرنے کے لیے اس مقام کا طول بل اور عرض بل معلوم کیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے، دنیا کے نقشے پر کوئی مقام اگر 34 درجے شمال اور 32 درجے مشرق میں واقع ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہ مقام خط استوا سے 34 درجے شمال اور عرض بل سے نصف نہار اعظم سے 72 ڈگری یعنی 72 درجے مشرق کے طول بل پر واقع ہیں. اب نقشے پر سطح زمین کے نشیب و فراز کو دکھانے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں تو وہ میں بتا چکا ہوں. 2 کنٹوری خطوط یا رنگوں کا استعمال. سطح زمین پر نشیب و فراز کو دکھانے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ کنٹوری خطوط یعنی کہ مناسب فاصلہ، یعنی زمین پہ نشیب و فراز کو دکھانے کے لیے کنٹوری خطوط یعنی کنٹور کے درمیان فاصلہ وقفے کو کہتے ہیں، اور دوسرے میں رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ میدانی علاقوں کو اگر ہم بات کریں تو ہرے رنگ سے اور پہاڑی علاقوں کو بھورے رنگ سے. تو سنیں، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے. ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے لیکچر کے تمام پوائنٹس لکھنے ہیں، یعنی کہ اس میں ہم نے انٹرنیشنل ڈیڈ لائن اور بین الاقوامی خط تاریخ کی بات کی ہے، تو وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور اس کے امیجز مجھے سینڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. خدا